अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बिलाल भाई, आपने इस मौजू पे वो किया। अ, मेरा तो ज़ाहिर बात है, मैं ना कोई सोशल साइंटिस्ट हूँ, ना तारीख़ दान हूँ। मैं तो उनका अपने वालिद का बेटा हूँ और उसी से मेरी सारी यादें और उससे ही सारी वाबस्ता हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी, मैं उसी तरह दोहराता रहूँगा या उसी को बताता रहूँगा, क्योंकि उनका बाबा बाबा पे बात करना मेरे लिए बहुत देर बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक उनको खोने के गम से बाहर आया नहीं हूँ सही तरह में। अभी तक उन पे बात करना मेरे लिए तकलीफ़ देह है। खुशी का बाज़ भी है और एक तरफ तकलीफ़ देह भी है, ज़ाहिर बात है। वो जिस तरह की शफ़ीक शख्सियत थे और जो उनका वो था, हम लोगों पे असर था, वो तो ज़ाहिर बात है। तो मेरा जो भी खाका होगा या जो भी मैं बात करूँगा, वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी और जो मैंने देखा है। बाबा को, मेरे ख्याल बाबा को समझने के लिए या उनकी शख्सियत पे वो नज़र डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। दो या तीन शख्सियत का मैं ज़िक्र करूँ जो उनकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर था ख़ानदान के हवाले से। एक तो ये बताऊं कि बाबा की गो के दादा के घर पैदा हुए, लेकिन यूपी की एक रिवायत में जो घर के सरबराह, और इस केस में मेरे दादा के बड़े भाई, जिनको मेरे वालिद बाबा कहते थे, मज़हर हुसैन साहब, वो एक कोर्ट में मुलाजिम थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था वो यूपी का सदर कोर्ट था। तो मेरे वालिद की ज़ाहिर बात है, पैदाइश तो हमारे दादा के घर हुई, लेकिन बाबा ने बहुत ज़्यादा वक्त अपने ताया, जिनको सब लोग बाबा कहते थे, उनके घर गुजारा। और ताया की जो ज़ौजा थी, वो भी मेरी दादी की बड़ी बहन थी। तो इस तरह से दो भाई, दो बहनों के घर, दो बहनें दो भाइयों के घर ब्याही हुई थी। तो एक ताल्लुक़ उनसे एक दोहरा भी था। तो मेरे वालिद जो हैं, अपने वालिद को चचा कहते थे और सारे बच्चे चचा ही कहते थे, और उनके ताया को बाबा कहते थे। तो ये एक रस्म व रिवायत उसकी बात है कि घर के सरबराह को हमेशा एक मुक़द्दम होती थी, हालांकि उनके कोई औलाद नहीं थी। तो हमेशा से बाबा और उनके पांचों बहन भाइयों ने अ, अपने वालिद को चचा और वालदा को आपा, और उनको बाबा और अम्मा कहा। और इस तरह था कि दादा जान, बाबा का, दादा का जो इलाका था, वो एक छोटा सा गांव है मिंडारा, इलाहाबाद में। मिंडारा कोई 30 किलोमीटर फासले पे है इलाहाबाद से। दादा जान की अ, बाबा की इब्तदाई तालीम तो घर पे ही हुई, और उसके बाद बाबा जो हैं, दादा जान ने उनको दाखिला कराया था सेंट एन्स स्कूल, जो एक वहाँ का एक कैथोलिक नन्स का स्कूल था, जिसे नन्स रन करती थी। तो बाबा को बचपन से अगर हमने देखा कि उनकी इंग्लिश हमेशा से बहुत अच्छी थी, और उसकी ग़ालिबन एक वजह ये थी कि उनकी इब्तदाई तालीम जो थी वो कैथेड्रल या इन स्कूलों में हुई। तो उनका एक ज़ौक़ इंग्लिश का हमेशा से था उनमें, शुरू से। अच्छा, मिंडारा में मिंडारा का जो ख़ास रिवाज था कि वहाँ पे चूँकि एक गाँव था, तो एक बहुत पढ़ा लिखा गाँव था, और मेरे दादा बताते थे कि सिर्फ उस गाँव में 62 62 ऐसे मुसलमान घराने थे जिनके लड़के बीए कर चुके थे और एमए कर रहे थे। और उसमें दादा जान के बहुत करीबी दोस्त और उनके साथ करीबी घर में रहते थे, उनका नाम था सैयद फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली।
جو انڈین سول سروس کے آفیسر بھی تھے اور شاعر بھی، ادیب بھی، اور محمد علی اور زیبا کو انٹروڈیوس کرنے والے فلم انڈسٹری میں فضل احمد کریم فضلی صاحب تھے. تو یہ گو کہ گاؤں تھا منڈارا، لیکن وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ خاصے تھے مسلمانوں میں، اور ہندوؤں میں تو تھے ہی تھے. بابا بابا 1900، جو ہم لوگوں کو پتہ ہے وہ 1932 کی پیدائش تھی، دسمبر کی. اور اس کے بعد بابا الہ آباد اپنے تایا کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے. اور دادا جان چونکہ دہلی میں رہتے تھے، تو جو مرد کی صورت تھی وہ میرے بابا کے تایا کی تھی، جن کو سب بابا کہتے تھے. تو بابا نے سینٹ این سے جو مجھے بتایا ہے کہ 5ویں کلاس تک پڑھا، اور اس کے بعد انجمن مجیدیہ اسکول الہ آباد میں بابا نے میٹرک اور انٹر وہیں سے کیا. اور اس کے بعد بابا جو پاکستان شفٹ ہوئے ہیں تو غالباً 1950 یا 51 میں. دادا جان تو 1947 میں شفٹ ہو گئے تھے سب بچوں کے ساتھ. میرے والد جو تھے وہ کوئی 2-3 سال اپنے تایا ہی کے ساتھ وہیں پہ تھے الہ آباد میں. اور غالباً 51 میں یہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں پاکستان. گو کہ دادا اور باقی فیملی، دادی وغیرہ پہلے شفٹ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد 1951 میں جب وہ بھی شفٹ ہو گئے الہ آباد سے، یعنی بابا کے تایا اور ان کی زوجہ بھی شفٹ ہو گئے، جن کو ہم اماں کہتے تھے. تو بابا نے اس کے بعد جو ہم لوگ کو پتہ چلا کہ اسلامیہ کالج سے BA، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. اور کراچی یونیورسٹی سے پہلے MA اکنامکس میں کیا، اور پھر دوسرا ماسٹرز جو کیا وہ اسلامک اسٹڈیز میں کیا. اور بابا کے اس زمانے میں کئی جن پروفیسرز کا مجھ سے ہمیشہ ذکر کرتے تھے اور ان سے بہت احترام کا رشتہ رہا. ایک تو پروفیسر سعید اکبر آبادی صاحب کا ذکر کرتے تھے. اسی طرح بابا کا تعلق بہت مشہور کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر قرار حسین صاحب جو انگلش پڑھاتے تھے، بابا ان سے بھی بہت تعلق، اور وہ ہمیشہ بابا پہ بڑی شفقت کرتے تھے. اور میرا خیال انگلش کا جو تعلق رہا وہ اس وجہ سے بھی رہا کہ ان کے پاس ان کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی اچھے استاد ڈاکٹر قرار حسین صاحب، اور ان کے سلسلے میں بابا کا ہمیشہ سے رہا، تو ذکر کرتے تھے. دوسرا یہ کہ منڈارا کا اپنا ماحول بھی جو تھا، بابا بتاتے تھے کہ وہ گرمیوں میں جاتے تھے منڈارا، اور گاؤں کی زندگی ان کو بہت زیادہ پسند تھی، میرے دادا کو بھی اور میرے والد کو بھی. اور وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ بچوں کی اچھی نشو و نما اور تربیت، کھلی ہوا اور جو گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو وہاں پہ والد صاحب کا بچپن الہ آباد میں منڈارا اور الہ آباد کے درمیان گزرا. میرے اپنے دادا جو تھے وہ مسلم لیگ جوائن کر چکے تھے اور دہلی میں رہتے تھے. مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھے دادا، اور ان کا تعلق وہیں پہ زیادہ تر کام ان کے ہوتے تھے. تو بابا بھی بیچ میں جاتے تھے دہلی ملنے کے لیے دادا سے. اس تمام سے پہلے بلال بھائی ایک چیز جو ہمیشہ وہ ذکر کرتے تھے، میرے والد بھی اور میرے دادا بھی، وہ یہ ذکر کرتے تھے کہ دادا جان was one of the few Muslims جنہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، BA LLB اور MA میں. اور دادا جان کا خاص شعبہ جو تھا وہ فلسفہ تھا. اور دادا جان
جو تھے غالباً 19 BA کے ایگزام میں انہوں نے یو پی میں ٹاپ کیا تھا. اور ان کی ذہانت اور ان کی مسلم حمیت دادا جان کی، میرا خیال ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس مسلم حمیت کا بہت ابھار اس لیے بھی تھا ان کی شخصیت پہ کہ الہ آباد جو تھا وہ الہ آباد شہر، الہ آباد کا علاقہ اور ہمارا گاؤں جو تھا وہ سنگم پہ تھا. سنگم جو ہے وہ دو دریاؤں کا ملنے کی جگہ کہتے تھے، اور وہ دو دریا جو ہیں وہ ہندو مذہب کے سب سے اہم دو دریا ہیں. اور ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ مسلم یعنی الہ آباد میں جو نفرت پائی جاتی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ اس کا اثر دادا جان اور بابا پہ بھی تھا. گو یہ کہ دادا ہمیشہ کہتے تھے کہ الہ آباد یونیورسٹی میں بہت سے برہمن ہندو پروفیسرز تھے اور دادا ان کے پسندیدہ شاگردوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت واضح طور پہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بالکل دو الگ قومیں ہیں. اور بابا تو یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ مسلمان کا پانی الگ ہوتا تھا، ہندو کا پانی الگ تھا. اور دادا جان اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ جواہر لال نہرو تمام سیکولر نظریات کے باوجود ان کے گھر میں مسلمانوں کو کھانا جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ پتے میں ملتا تھا، اور ان کی ذاتی مشاہدہ یہ تھا کہ مسلمان جس برتن میں کھاتے تھے وہ پھینک دیا جاتا تھا، اور جو گلاس میں پانی پیا جاتا تھا مسلمان چاہے وہ کانگریس کے تھے اس گلاس کو پھینک دیتے تھے نہرو صاحب کے گھر میں. تو یہ بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں راسخ تھیں. دادا جان کے اپنے جو پروفیسر تھے، جو دادا جان ان کے فیوریٹ شاگرد سمجھے جاتے تھے، وہ الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بعد میں بنے اور ہندوستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے. سر رادھا کرشن بہت مشہور فلسفی. اور میں اگر یہ کہہ سکوں دادا کا اصل میں ٹاپک جو تھا وہ فلسفہ ہی تھا، اور وہ فلسفے میں الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد ریڈر یا لیکچرار کے اس میں بھی تھے. اور دادا جان نے فلسفے میں پھر PhD کی نیت سے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لے بھی لیا تھا، گو کہ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے کیونکہ مسلم لیگ جوائن کر لی تھی اور بہت ایکٹیولی مسلم لیگ کے کاموں میں وہ براہ راست تعلق ان کا ہو گیا تھا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا. بابا کا اس کے بعد جو رہا انٹر میں بابا کے دوستی پروفیسر خورشید احمد، بلکہ پروفیسر خورشید احمد کے بڑے بھائی ریئر ایڈمرل ضمیر احمد صاحب سے ہو گئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی خورشید چچا کے علاوہ خرم چچا، خرم جاں مراد، یہ تین کراچی جمعیت کے بنانے والوں میں تھے. جمعیت سے تعلق بنانے اور اس کے بابا جو اچھا دونوں اگر تینوں کی آپ شخصیات دیکھیں تو خرم چچا جو تھے ایک بہت شرمیلے اور کم گو آدمی تھے، اور اس کی نسبت خورشید چچا جو تھے وہ بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے کا بکش بابا کہتے تھے کہ خورشید کی ہمیشہ شوق اور پرسونا جو تھا وہ بہت کتابی اور بکش اور پڑھنے والا تھا. اور بابا اس لحاظ سے میرے خیال بڑے یونیک تھے کہ بابا واز دا ورکرس پرسن. اگر ان کا بابا کو لوگوں کے درمیان وہ بہت انجوائے کرتے تھے، وہ لوگوں سے ملنا اور لوگوں سے تعلق داری ایک ان کی تھی. گو یہ مزاج جو تھا میرے خیال میں دادا سے نہیں آتا تھا. دادا جو تھے میرے بہت ویسے تو بہت شفیق شخصیت تھی، لیکن ایک روب داب رکھ رکھاؤ اور if I may use the word
ٹھسے والے آدمی تھے. یعنی ہم لوگوں کو بھی بہت محبت تھی, ہم لوگوں سے کھیلتے تھے, لیکن دیر واز اے لائن دیٹ وی could ناٹ کراس. اور میرا خیال بابا کی اس میں بھی یہ چیز تھی کہ میرے دادا جو تھے وہ بابا کی نسبت ہیومن مین یا مینز مین نہیں تھے. تھوڑا سا دادا جان کا ایک دوسرا شخصیت تھی. گو کہ دونوں میں جو ایک چیز کامن میں نے ہمیشہ دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ کبھی اپنے متعلق بات نہیں کرتے تھے. اگر آپ ان کے متعلق بات بھی کریں تو وہ بہت ہی, یا ان سے پوچھا جائے تو اس موضوع کو بڑے خاموشی سے بدل دیتے تھے, اور اس کو یعنی ہمیشہ سے میرا خیال ہے یہ دونوں میں یہ شخصیت کا پہلو بڑا مشترک سا تھا. تو گو کہ میرا خیال ہے اسی دنوں میں ہندوستان سے ہی بابا نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور ان کی تحریر سے بہت متاثر تھے. تفہیم القرآن اور اس سے, اور مسلمانوں کو جو درپیش مسائل تھے اس میں وہ سمجھتے تھے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا بہت مخلص اور بہت ہی لوگوں کے بہت بڑا دماغ, ان کا بہت بڑا دل, تینوں چیزیں تھیں مودودی صاحب میں. لیکن میرے والد پہ جہاں مودودی صاحب کی ذات کا بہت اثر تھا, وہاں پہ دادا جان کی طبیعت کا بھی بہت وہ تھا. دو جو شخصیت میرا خیال جو انہوں نے میری والد کی بہت زیادہ اثر ڈالا ہے, مودودی صاحب کے نظریاتی اور ان کے خلوص کے تو وہ بہت گرویدہ تھے, لیکن بابا کی اپنی شخصیت بنانے میں میرے دادا جان, میرے دادا کے بڑے بھائی مظہر حسین صاحب, اور میری دادی اور ان کی بہن کا بہت رول تھا. تو یہ والی چیز بہت اہم ہے میرا خیال ہے. جب میں والد صاحب کی شخصیت دیکھتا ہوں تو اس میں وہ ہے. میری دادی جان کی شخصیت بھی میرے والد کی طبیعت میں بہت اثر انداز کرتی تھی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں نے اپنی دادی سے زیادہ فرشتہ صفت آدمی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. فرائض تو خیر جو کہ تھے, نفلی عبادات میں بھی اوابین, چاش, تہجد, قرآن شریف, ذکر, یہ تمام چیزیں میں نے اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی, جب سے آنکھیں کھولی تو اپنے دادی اور ان کی تمام بہنوں میں یہ تمام عبادت گزاری کا بہت ذوق و شوق, غریبوں سے ایک خاص محبت. یہ تو بارہا میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں کوئی آدمی آیا تو وہ بھوکا تھا تو اس کے لیے یا تازہ کھانا پکایا جاتا تھا اس کو روک کے, یا وہ خود روٹی ڈالتی تھی گرم. اگر سالن جو بچا ہوا ہے تو وہ خود تازہ روٹی ڈالتی تھی کسی اس کے لیے بھی. اور ہم لوگوں نے ہمیشہ گھر میں جو نوکر ہوتے تھے یا ککس ہوتے تھے ان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ گھر کا ماحول, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے سگے چچا نہیں ہیں یا گھر کے فرد نہیں ہیں. اور یہ پوری زندگی میرے والد, میرے دادا اور دادی سب میں نے یہ دیکھا کہ بہت خدا خوفی, غریبوں سے محبت اور لوگوں کے کام آنا. آپ کو ایک مزے کی یہ بات بتاؤں کہ ہمارا گھر جو تھا سعید منزل, جو 12/18 ایم اے جناح روڈ تھا, وہ گھر جو تھا لوگ اسے زیادہ تر مولوی مسافر خانہ کہتے تھے, کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ پاکستان بننے کے بعد جو لٹ پٹ کے آئے تھے ہندوستان سے, ان کے پاس نہ ٹھہرنے کا جگہ تھی نہ کھانے کی جگہ تھی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو پورا گھر جو ہے وہ مہمان خانہ کہہ لیجیے, کہ بہت سے لوگ آتے تھے جو سوتے تھے وہیں پہ, کھانا کھاتے تھے,
بہت سو کا تو شاید نام بھی نہیں پتہ، اور وہ پھر ظاہر بات ہے اپنی تلاش معاش میں جاتے تھے، اور ان کو تلاش معاش اور مکان مل جاتا تو وہ شفٹ کر جاتے تھے. لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو سالہ سال اس گھر میں رہے، اور کبھی ان سے نہیں پوچھا گیا کہ کون اور کیا ہے. حتیٰ کہ ڈرائنگ روم کے اندر بھی اور چھت کے اوپر بھی لگتا تھا، بستر لگتے تھے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ مہمان جو تھے وہ گھر میں سوتے تھے، اور بابا اور گھر کے افراد جو تھے خاص طور پہ مرد حضرات وہ گلی میں یا چھت پہ یا ایون سڑک کے قریب قریب بھی بستر لگا کے سوئے ہیں. اور گھر میں کوئی آمدنی کا ذریعہ اس لحاظ سے نہیں تھا کہ دادا جان نے 1948 جب پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے وہ سمجھتے تھے کہ اب پاکستان بن گیا، اب یہاں پہ کسی جماعت کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا واضح یہ تھا کہ مسلمانوں کا جماعت بنا کے طاقت کی جنگ لڑنا جو ہے وہ اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. گو کہ وہ سمجھتے تھے کہ جماعت کا رول جو ہے وہ سوشل کاموں میں، اور وہ اس کے لیے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو تو 48 کے بعد انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا تھا، اور کچھ دنوں تک. اچھا، تو یہ والا فیز جو تھا بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ان کے پورے خاندان میں جو ملنساری اور حق گوئی اور لوگوں سے تعلقات جو تھے، میرا خیال وہ اس فیز میں والد صاحب کے بہت اہم تھے اور وہ بنے ہیں. اور لوگوں سے ہمدردی اور اس طرح کا جذبہ جو ہے وہ میرا خیال والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ان میں آیا. اور اس کے بعد انٹر کے بعد بابا نے بی اے اسلامیہ کالج اور ایم اے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور 2 ایم اے کی انہوں نے ظاہر بات ہے کی تھی ڈگریز، ایک ایم اے اکنامکس میں اور دوسری ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں. اور اس وہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں بابا کے بہت سے شفیق استاد ملے. میرے خیال ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے بابا کی زندگی پہ چھوڑا. اس کے ساتھ بابا ایکٹیو بہت ہو گئے تھے طلبہ کی سیاست میں. تو اسلامی جمعیت طلبہ کی چھوٹے سے دفتر کراچی میں جو شروع کیا تھا مینس فیلڈ اسٹریٹ سے، جہاں کہ پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر تھا اور وہ بعد میں بڑھتا چلا گیا. تو اس میں بہت ایکٹیولی اس کا جرنل نکالنا، انگلش میں اس کے جرنل کے ایڈیٹر تھے اسٹوڈنٹس وائس کے نام سے. اور اسی طریقے سے بہت جو کارکنان تھے ان کو جمع کرنا اور ان کی تربیت والے پروگرام، اور اس کے اندر بہت ایکٹیو تھے. تو یہ والا دور ان کا وہ تھا. اس کے بعد بابا نے جب ایم اے کیا، ایم اے کرنے کے بعد خود لیکچرار بھی رہے کراچی یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد باہر جانے کی تگ و دو بھی شروع کی. تو بابا نے اس کے بعد، جہاں تک مجھے یاد ہے 1954 میں بابا کا داخلہ مگل یونیورسٹی میں ہو گیا، اور بابا نے مگل یونیورسٹی میں ایم اے کیا اور پھر پی ایچ ڈی کا سلسلہ شروع کر دیا. وہاں پہ بابا کا تعلق کئی ایسے پروفیسرز تھے جن کی زندگی میں ان پہ بہت گہرا اثر تھا اور ان سے بہت متاثر تھے. ایک تو بابا جس کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ولفرڈ کیڈفل اسمتھ، اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اور ڈاکٹر چارلز ایڈمز. اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں گیل میں مولانا سعید اکبر آبادی صاحب کا بھی بابا بہت ذکر کرتے تھے اور ان کا تعلق. دوسرا بابا کا ایک لیول پہ دادا جان کا تعلق مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے سلسلے سے بھی
دادا جان چونکہ بہت متاثر تھے ان کے علمی کاموں سے اور ان کے بہت زیادہ درد مند اور مسلمانوں کے لیے جو جذبہ رکھتے تھے، دادا جان بھی اس سے وہ تھے. اور یہ گھر کا ماحول جو تھا یہ بتانے کا تھا کہ اس گھر کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ کتابوں سے تعلق تھا. میں نے بابا کے دادا اور چچا میرے ڈاکٹر ظفر آفاق انصاری ان کی کتابوں کا تخمینہ لگایا ہے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ تقریباً اس گھر میں 14,000 کتابیں تو شاید کہیں نہیں گئی. اگرچہ ہم لوگوں نے اس کا بہت زیادہ اس گھر میں باضابطہ لائبریرین بھی تھے جو کتابوں کی دیکھ بھال اور اس کی ریفرنسز بنانا اور اس کی وہ کرنا. تو مجھے تو یاد ہے کہ پوری چھت جو تھی جسے ہم کوٹھا کہتے ہیں وہاں پہ کتابیں اور اسی طرح ایک کمرہ تھا الگ سے وہ بھی کتابوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اور ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے تو دادا جان ہم لوگوں سے کتابیں لے کے پڑھواتے تھے، یہ کتاب پڑھو یہ کتاب پڑھو. اور یہ والد صاحب نے بھی ہمیں شروع سے کتابیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے اس میں مضمون لکھو. انگلش میں بھی مضمون لکھاتے تھے، دادا جان بھی ہم سے اردو میں بھی لکھواتے تھے اور پھر اس میں ہمیں باضابطہ انعام دیا جاتا تھا، 1 روپے 2 روپے اس طرح کے وہ تھے. تو کتاب سے اس پورے خاندان کو ایک بہت تعلق تھا. اور ایک اور پہلو جو ان کی زندگی میں دادا اور بابا میں کامن تھا وہ یہ تھا کہ دونوں یہ پورا خاندان میرا خیال میں کہہ سکتا ہوں انسومنیا کا شکار تھا. تو رات کو زیادہ پڑھنے لکھنے کا سلسلہ جو ہوتا تھا دادا بھی رات کو ہی پڑھتے تھے اور فجر تک پڑھتے رہتے تھے. اور بابا کا بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ رات بھر وہ پڑھتے تھے اور رات کو وہ زیادہ بلکہ شوق سے ان کے پڑھنے کا وہ ہوتا تھا. دادا جان کو بھی نیند نہیں آتی تھی، وہ کتابیں مستقل پڑھتے رہتے تھے. ان کا ذوق دادا جان کا ذوق جو ہے وہ عربی، اردو، شاعری، سوشل اسٹڈیز، اسلامک ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، بے شمار کتابیں وہ پڑھتے رہتے تھے. دادا جان تو لاء پہ بھی بہت زیادہ وہ تھے اور فارسی. اور دونوں میرا خیال بابا اور دادا اردو، انگلش، فرینچ اور عربی، فارسی، اور بابا نے تو کوالیفائنگ میں جرمن بھی سیکھی تھی. تو یہ دونوں میرے والد اور دادا دونوں جو ہیں 6-7 زبانوں میں بولنے، خاصیت تک بولنے اور پڑھنے کے پڑھ لیتے تھے. اور یہ تمام چیزیں ان کی اس میں رہی تھیں اور ہم کو بھی بہت انکریج کرتے تھے کہ اردو، فارسی اور عربی پہ ایک دسترس، اور فرینچ میں نے بھی تھوڑی سی سیکھی تھی اسکول میں. تو آئی تھنک یہ ان کے والد کی طرف سے آیا تھا. میری دادی جو تھی کوئی پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن وہ جو میرے خیال گاؤں میں انہوں نے جو پڑھا تھا قرآن شریف اور اردو اس میں وہ تھی، لیکن وہ بھی اپنے تمام بچوں کو بہت انکریج کرتی تھیں پڑھنے پہ. دادا جان کے اگر دیکھیں نا تو ان کے 2 بیٹے PhD تھے. میرے چھوٹے چچا ڈاکٹر ظفر آفاق انصاری سائیکالوجی میں PhD تھے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کے ہیڈ بھی رہے، پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں. اور میری پھپھیوں نے بھی اس زمانے میں پردے کے باوجود دادا جان انکریج کرتے تھے کہ وہ پڑھیں. میری پھپھی نے کالجوں میں اور MA، ایک میری پھپھی نے MA بھی کیا، باقی دونوں پھپھیوں نے شادی کے بعد بھی پڑھتی رہیں. تو اس گھر کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ بہت علمی تھا اور وہ ذوق اور شوق سارے علمی تھے. اور میرا خیال یہ والی چیز جو ہے
بابا نے اپنے گھر سے انہیرٹ کی تھی. اور بابا کا اگر آپ تھیسس دیکھیں تو بابا نے جو ڈیڈیکیشن لکھی ہے اپنے والد کے نام، وہ بہت اس ریلیشن کو ڈیفائن کرتی ہے جو انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے. میں انشاءاللہ اس کو پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو اس کا یہ والا اندازہ ہوگا. تو یہ میں وہ زندگی کی وہ پہلو جو ان کے پاکستان میں تھے اس سے میں نے روشنی ڈالی ہے. اور اس کے بعد جو کینیڈا اور سعودی عرب اور امریکہ میں جو انہوں نے پڑھایا وہ اس کا شاید میں کسی دوسرے موقع پہ ذکر کرنا چاہوں گا.